बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आखिर कश्ती पर सवार होने से पहले हमादुद्दीन जंगी ने बड़े वल्हाना अंदाज में नजमुद्दीन अय्यूबी को गले लगाते हुए कहा, मेरे भाई, ना मैं अपने इस बुरे वक्त को भूलूंगा और ना तुम्हारे एहसान को। फिर नजमुद्दीन अय्यूब इस वक्त तक खड़ा रहा जब तक हमादुद्दीन जंगी और इसका लश्कर दरियाए दजला के दूसरे किनारे पर उतरकर दुश्मन के ताक़ुब और हमले से महफूज न हो गया। फिर 6 साल बाद वक्त बदला तो हमादुद्दीन जंगी को पनाह देने वाला खुद खुले आसमान के नीचे बेअमा खड़ा था और बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, काश ऐसा हो जाए। नजमुद्दीन अय्यूबी के इन पुरस्कार अल्फाज का सिर्फ एक ही मफहूम था कि हमादुद्दीन जंगी को अपना वादा याद आ जाए, जिसने इस अरसे में दुश्मन को शिकस्त देकर दोबारा अपने इलाके पर कब्जा कर लिया था। फिर जब नजमुद्दीन अय्यूबी ने अपने छोटे भाई को हमादुद्दीन जंगी की रुखसत का आखिरी मंजर पूरी तफसील के साथ सुनाया तो असदुद्दीन शिरको बेसाख्ता बोल उठा, आजमाइश की इस घड़ी में सुल्तान के ज़र्फ को ज़रूर आजमाया जाए। डरता हूँ कि कहीं वहाँ से भी नाकाम व नामुराद न लौटा दिया जाऊँ। नजमुद्दीन अय्यूब ने उदास लहजे में कहा, ऐशो इख्तियार बहुत बड़ा फितना है। जब इंसान इसे हासिल कर लेता है तो अपने बुरे दिनों को इस तरह भूल जाता है जैसे इस पर कभी कोई मुसीबत की घड़ी गुजरी ही नहीं थी। आखिर हमारे पास इसके सिवाय चारा भी क्या है? असदुद्दीन शिरको ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, हमें एक बार सुल्तान हमादुद्दीन जंगी के महल पर दस्तक ज़रूर देनी चाहिए। अगर दरवाज़ा खुल गया तो हम समझेंगे कि वो एक एहसान शनास इंसान है, वरना अल्लाह की ज़मीन तक नहीं है और वो बड़ा पनाह देने वाला है। असदुद्दीन शिरको बड़ा उलुल अज़्म और शजा नौजवान था। छोटे भाई की इस बुलंद हौसलगी ने नजमुद्दीन अय्यूब को बहुत सहारा दिया। फिर वो बीवी, छोटे भाई असदुद्दीन शिरको और 3 बेटे तोरान शाह, शम्सुल दौला और यूसुफ के साथ तकरीद के इलाके से बाहर निकला। इस वक्त यूसुफ सलाहुद्दीन सिर्फ 7 दिन का था। इस एतबार से इसका शुमार दुनिया के कमसन तरीन माजरों में होता है। फिर दुश्वार गुजार और तवील फासला तय करके चंद अफराद पर मुश्तमिल ये खानमा बर्बाद काफिला मौसूल पहुंचा। नजमुद्दीन अय्यूब को हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि हमादुद्दीन के दरबार में इसकी ऐसी शानदार पसीराई की जाएगी। जंगी हुक्मरान तख्त से उतरकर नजमुद्दीन अय्यूब का इस्तकबाल किया और बड़े वालिहाना अंदाज में इसे गले लगाते हुए कहा, खुशामदीद मेरे भाई नजमुद्दीन। फिर हमादुद्दीन जंगी ने इसे अपने तख्त के करीब वज़ीरों के सफ़ में कुर्सी पर बिठाते हुए बावाज़ बुलंद कहा, तुम अमन व सकून और इज़्ज़त व फरागत के साथ मौसूल में रहो। इसके बाद जंगी हुक्मरान ने अहले दरबार की तरफ देखते हुए सूरह रहमान की ये आयात मुकद्दस तलावत की, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं है। ये इस वाक़े की तरफ इशारा था जब दरबदरी की हालत में नजमुद्दीन अय्यूब ने सुल्तान हमादुद्दीन जंगी को चंद रोज़ के लिए तकरीद के किले में पनाह दी थी। बदबख्ती का ज़माना गुजर चुका था और अब ख़ानदान अय्यूब पर खुशकिस्मती के गहरे साए पड़ने लगे थे। सुल्तान हमादुद्दीन जंगी ने नजमुद्दीन को अपने मुकर्रब दरबारियों में शामिल कर लिया था। खाना बदोशी की ज़िंदगी से निजात पाते ही नजमुद्दीन अय्यूब अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ मुतवज्जो हुआ। अब यूसुफ 4 साल का हो चुका था। इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक यूसुफ सलाहुद्दीन को कुरान करीम की तिलावत हासिल करने के लिए मकतब में दाखिल कर दिया गया। वो अपने दोनों भाइयों तोरान शाह और शम्सुल दौला से बहुत मुख्तलिफ नजर आता था। बच्चे होने के बावजूद ना वो किसी से झगड़ा करता और ना इसके किसी अमल से शरारत चलती थी। यूसुफ गैर मामूली हद तक संजीदा था और इसकी शरबती आंखें हर वक्त कोई सी रहती थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। उस्ताद इसकी बहुत तारीफें करते थे। यूसुफ का हाफ़ज़ा बहुत कवी था, सरसरी बातों को भी अपने जहन में महफूज रखता था। जुबैदा अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर जब मौसूल आकर इसका छोटा लड़का मलकुल आदिल पैदा हुआ तो फितरी तौर पर माँ की मोहब्बत तकसीम हो गई। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। अब यूसुफ सलाहुद्दीन की उम्र 7 साल थी कि एक अजीब वाक़या पेश आया। सुल्तान हमादुद्दीन जंगी का दरबार आरास्ता था। इत्तफाक से इस रोज़ यूसुफ भी अपने बाप के साथ दरबार में मौजूद था। मौसूल में रहने वाला एक बूढ़ा ईसाई राहिब मर्ज़बान दरबार में दाखिल हुआ। सुल्तान हमादुद्दीन जंगी ने गर्म जोशी के साथ ईसाई राहिब का इस्तकबाल किया। मैं सुल्तान का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दरख्वास्त कबूल की गई और हुकूमत के कारिंदों ने वक्त से पहले खानका का तामीरी काम मुकम्मल कर दिया। पादरी मर्ज़बान ने बाआवाज़ से बुलंद कहा,
اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت جھلک رہی تھی۔ اسلامی حکومت پہ بسنے والے ہر شخص کی جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کی اولین فرائض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین نے انکسار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، مگر میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ بہت شکستہ ہو گئی تھی اور تیز بارش میں اس کی ایک دیوار بھی گر گئی تھی۔ نتیجتاً مرزبان نے سلطان عماد الدین زنگی کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی تھی کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کارندے بھیج کر اس طرح خانقاہ کی مرمت کر دی تھی کہ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ جواباً پادری مرزبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف صلاح الدین پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہی بڑے بیکانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کم سن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی۔ نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز اول میں لکھی تھی۔ پادری مرزبان کے چہرے سے عالمانہ وقار چلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی راہب کی پیشن گوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کیا تحریر ہے مجھے بتاؤ، میرے گناہگار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی۔ پادری مرزبان نے پرسوز عاجزانہ لہجے میں کہا، وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہب تھا، اس لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے، اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم عالیشان شہنشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوب نے اس عجیب واقعے کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے بھی کیا۔ ماں پہلے ہی اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شوہر کی بات سن کر شدت سے وہ رافدہ ہو گئی اور رونے لگی۔ عیسائی راہب کیا بتائے گا، وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں۔ زبیدہ نے شکایت آمیز اور کس قدر طنزیہ لہجے میں کہا، اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد و زاہد انسان تھے، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر تو ہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنے دور چلا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر 1 سال بعد ہی نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصول چھوڑ ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی مدعا عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور ایڈیسا قائم ہو چکی تھی۔ ایڈیسا پر چولسن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصبیت میں شاہ یروشلم گوڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اقتدار سے ایڈیسا کو
عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایڈیسا کو شاہی یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ ایڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 عیسوی سے لے کر 1115 عیسوی تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ ایڈیسا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعض مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا سلطان کو ایڈیسا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جولسن ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہی یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہروں سے قبل اس وقت وہ ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اور مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگشت شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا ایڈیسا اس زہر آلودہ خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شارک کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش اور جذبے کو بیشت و جنون سے تعبیر کیا مگر وہ مرد مجاہد تمام قیا سرائیوں اور مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برقوبات کی طرح ایڈیسا کی طرف پڑا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمران کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس وقت ایڈیسا کے قریب پہنچا جب جولسن ثانی کی سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئے اور ایڈیسا کی سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو متوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جولسن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کی ناگہاں عاقبی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اسی لیے جولسن ثانی اپنے فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتار سے آگے بڑھ کر ایڈیسا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جولسن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کے دسترس سے دور رہے گا اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کے مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتے رہا۔ پھر اس نے اسلامی طریقے جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمران جولسن ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جولسن ثانی کا دربار شاہانہ قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا مگر اسلامی سفیر جولسن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمران کے حوالے کیا۔ جولسن ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین زنگی کا خط بآواز بلند پڑھا۔ حاکم ایڈیسا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں۔ یہ اس بات کی کلی علامت ہے کہ تم جنگ کی پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور ایڈیسا کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورتحال میں ہم تمام عیسائیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔